बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, अभी जितने भी बयानात आ रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं हुकूमत की जानिब से या अपोजिशन की जानिब से, वो एक दूसरे को अल्टीमेटम देते नज़र आ रहे हैं। हुकूमती वज़रा आते हैं और वो ये बात करते हैं कि जी 15 जनवरी या जनवरी से पहले पहले हम नवाज शरीफ को मुल्क में वापस ले आएंगे और अपोजिशन के जेलों में जाने का वक्त हो जाएगा। अपोजिशन का ये दावा है कि जनवरी से बहुत पहले ही ये हुकूमत घर चली जाएगी। अवाम बैठे तमाशा देख रहे हैं, एक तरफ जलसे हैं, ये दावे किए जाते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जलसों में लोग आ रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की मुहिम का साथ दे रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म को खुद टीवी पर आना पड़ता है और ख़ुद ये बताना पड़ता है कि जो कुछ वो कर रहे हैं उससे उनको कोई ख़तरा नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहे। उनकी हुकूमत अगर चली भी जाए और अगर उनको कुर्सी से उतरना भी पड़े तो भी वो इनको NRO नहीं देंगे। महंगाई का खुद वज़ीर आज़म एहसास करते हैं, जिक्र करते हैं और फिर ये बयान आता है कि इसी हफ्ते से महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। आज ज़रा बात करेंगे कि हुकूमत क्या सोच रही है, किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी, ये सारे इस मामले को अपोजिशन की तहरीक को डील करने के हवाले से बनाई जा रही है और इस सारे मामले के अंदर आखिर अवाम का क्या कसूर है। जो गवर्नेंस के इशूज़ हैं, जो महंगाई से अवाम परेशान हैं, उस जानिब कितनी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ ये तासुर बन रहा है कि अपोजिशन को भी हुकूमत को घर भेजने की फिक्र है और हुकूमत को भी अपोजिशन को सिर्फ टेक ऑन करने की फिक्र है। इसी पर बात करने के लिए आज बहुत सीनियर हुकूमती वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हैं शफकत महमूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी वजारत के हवाले से और आई एम श्योर लोगों के कुछ कंसर्न्स हैं दोबारा कोरोना के बढ़ने पर स्कूल्स और कॉलेजेस को लेकर, उस पर भी हम आगे चल के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे आपसे। लेकिन पहले ये जो सियासी माहौल इतना गर्म होता चला जा रहा है और इस सारे में अवाम बैठी हुई टीवी पर, मीडिया पर ये तमाशा देख रही है कि किसकी तरफ से क्या बयान दागा जा रहा है। आखिर आपको लग रहा है कि हुकूमत शायद खुद ही अपने बयानात या अपने इक़दामात की वजह से अपोजिशन के इन तमाम मुहिम को या उनकी तहरीक को इम्पोर्टेंस दे रही है, जो कि शायद गैर ज़रूरी भी है? देखिए सादिया, शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। बात यह है कि अपोजिशन के और ख़ास तौर पर नून लीग की, अपोजिशन मैं नहीं कहूँगा, ख़ास तौर पर नून लीग के दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी जो एक सख्त एहतसाब की जो दायरा उनके अगेंस्ट तंग हो रहा है उसको उन्होंने उसका मुकाबला करना है। और दूसरा ये है कि वो समझते हैं कि ये हदफ हासिल करने के लिए अगर वो माहौल को कुछ गर्म करेंगे तो उससे उनका पहला हदफ जो है पूरा हो जाएगा। सो पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि अपने जो घेरा तंग हो रहा है उसको कम किया जाए, और दूसरा ये कि उसका तरीक़ाकार ये है कि माहौल को गर्म किया जाए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो उसके तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट में नहीं है कि, और ना ही हम ये चाहते हैं, लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है कि हम उनको एक NRO दे दें और हम उनको कहें कि जनाब ठीक है। और मैं ख़ास तौर पर नून लीग की बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें आपको नज़र आया है वो नून लीग का इशू जो है वो सबसे ज़्यादा है कि जी वो अब उनको हम छोड़ दें कि जी आप जितने आपने लूटमार किया उसको पूछे ना, तो वो तो मुमकिन नहीं है। करना नैब ने, लेकिन हमने कंसेशन नहीं देना किसी लॉ के चेंजेस में, तो इसलिए माहौल जो है वो उन्होंने अपना गर्म करने का सोचा है और कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें उनको कामयाबी नहीं होगी। बट शफकत साहब ये बताइए कि जिस तरीके से NRO का आपने भी जिक्र किया, वज़ीर आज़म साहब ने दोबारा ये बात की है, उनके इंटरव्यू में भी इसका जिक्र हुआ कि जी जो मर्जी कर लें, मेरी हुकूमत अगर घर जाए, मुझे अगर कुर्सी से हटा दिया जाए तब भी NRO नहीं मिलेगा। सो वज़ीर आज़म साहब क्यों ये बात कर रहे हैं? उनको बार बार NRO ना देने के हवाले से बात करनी क्यों पड़ रही है? क्या हुकूमत से इस हवाले से कहीं कुछ रैंक्स राब्ता कर रहे हैं, कहीं से कुछ कम्युनिकेट हुआ है NRO अपोजिशन की डिमांड दोबारा से?
देखिए, पहली तो बात यह है कि हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही, और अल्लाह ताला का फजल है, हम 1,67,00,000 वोट लेके आए हैं, और हमारी हुकूमत मजबूत है, पंजाब में भी, केपी में भी और सेंटर में भी। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर उसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आपने देखा कि जब फैटफ की नेगोशिएशंस हो रही थी तो हमें 35 अमेंडमेंट्स थमा दी गई कि जी इनको इनकॉर्पोरेट करें, यानी कि फैटफ का कानून, जो फैटफ के कानून के बहाने जो नैब का कानून है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, तो वो तो हम नहीं कर सकते। और जब ये मायूसी हुई, एक्चुअली जो आपको सारा सिलसिला नजर आ रहा है ना, इसमें आप देखें कि नून लीग को सख्त मायूसी है। उनका एक लीडर जो है वो कन्विक्टेड है और बाहर है, दूसरा लीडर जो है वो जेल में है इस वक्त, और बाकी लीडरों के खिलाफ भी जिन्होंने लूटमार की है उनके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है, और उन्होंने खामोशी इख्तियार की, ये भी ट्राई किया, वो भी ट्राई किया, खुफिया मुलाकातें भी करने की कोशिश की। आपको पता है जुबैर की मुलाकातों की जिक्र सामने आया। ये सब कुछ करने के बावजूद उनको वो नहीं मिला जो कि वो चाहते थे। फजलुर रहमान जो है वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो पार्लियामेंट से बाहर हैं। उनका इस वक्त सियासी तौर पे जो जिन ओहदों पे वो रिप्रेजेंटेड थे पहले वो नहीं है, तो वो भी पीपल्स पार्टी कुछ फेलो ट्रेवल बन रही है, हालांकि पीपल्स पार्टी के अहदाफ इनसे मुख्तलिफ हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो एक सूबे में उनकी हुकूमत है और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका हुकूमत जो है वो जाए, और वो उनके गेम और उनका अहदाफ मुख्तलिफ है, लेकिन वो भी इस सारे चीज़ में शामिल हैं। लेकिन मुझे शक है कि उनका जिस तरह हिसाब किताब बन रहा है उनका इनके साथ हम आहंगी बहुत मुश्किल नज़र आ रही है मुझे। सो मकसद ये है कि ये इनके जो इंटरेस्ट है नून लीग के वो सारे इसमें है, और बाकी जलसा करें, जरूर करें। जलसा करना कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। वो जो नैब के कानून के हवाले से वो शिकों में तरमीम का जिक्र है, आप भी उसी बुनियाद पे कह रहे हैं। उसके बाद से कोई ऐसी चीज़ अपोजिशन ऑब्वियसली उसको डिनाई तो करती है, लेकिन वज़ीर आज़म उसी को बुनियाद बनाकर NRO ना देने की बात बार बार करते हैं। शफकत महमूद साहब, जिस तरीके से अभी जो कराची में जो कुछ हुआ, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, फिर मरियम बीबी कहती हैं कि जी उनका दरवाज़ा तोड़ा गया, धावा बोला गया, फिर ऑब्वियसली आर्मी चीफ उसका नोटिस भी ले लेते हैं। गो के वहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आता है। बिलावल साहब कहते हैं आर्मी चीफ नोटिस लें, मरियम बीबी कहती हैं कि नहीं ये तो हुकूमत का काम है, किसी और को नहीं नोटिस लेना चाहिए, अदालत को नोटिस लेना चाहिए। IG सिंध की जो एब्डक्शन का मामला है, खुद वज़ीर आज़म कल इंटरव्यू में कह रहे थे कि ये कॉमेडी है IG सिंध की गिरफ्तारी का जो सारे का सारा मामला है। फिर जियो का रिपोर्टर अली इमरान वो लापता हो जाता है। अब आज वो शाम में खबर आई कि वो अपने घर पहुंच गए हैं। ये सारे के सारे इवेंट्स ये क्या खिचड़ी क्या पक रही है? कहीं ऐसे लगता है कि गैर ज़रूरी किस्म की जो चीज़ें हो रही हैं हुकूमत को एम्बैरेस करने के लिए हैं। कौन ये कर रहा है, कौन मास्टरमाइंड है, कौन हुकूमत की साख को इन चीज़ों से धचका पहुंचाना चाह रहा है? एक बात तो क्लियर है कि जो हुल्लड़बाजी की कैप्टन सफदर ने मज़ार पे, उसका तो एक रिएक्शन सारे मुल्क में आया, और वो हमें मुझे खुद बहुत सारे मैसेजेस आए, तो उसकी नोटिस तो लेना चाहिए था। अब बाकी रह गया ये कि मैं तो मुझे तो ये स्टोरी को बड़ी अजीब लगती है कि एक IG हो सूबे का और उसको कोई अगवा करके ले जाए। मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। बल्कि मुझे तो ये अभी भी वो थोड़ी सी अनफ लैला की कहानी लग रही है। ये हो सकता है कि वो गए हों, लेकिन मुझे इसमें कोई हकीकत नजर नहीं आ रही। जहाँ तक अरेस्ट का ताल्लुक है, जो मैंने फुटेज देखी है और जो पुलिस ने कहा है कि उन्होंने फ़ोन किया बार बार सफदर साहब को, उनको बताया कि हम आपको लेने आ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मुझे करने दें, तैयारी करने दें। वो तैयारी करके उनको मैंने तो देखा, जो मैंने फुटेज देखी उसमें तो बड़े आराम से गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठ के जा रहे हैं, कोई हथकड़ी नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने लॉक तो ब्रेक किया था। अब इसमें आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि हाँ जी सुबह 5-6 बजे जाने की जरूरत नहीं है, आप
بعد میں بھی کر سکتے تھے. ہاں بالکل اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اوفینس تھا جس میں بیل تو ہونی تھی, اور تو اس لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تھا. تو یہ خیر ساری چیزیں ہیں, کچھ اوائڈیبل چیزیں بالکل ہیں, میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اوائڈ ایزیلی کیا جا سکتا تھا, اور میرا خیال ہے لوکل لیول پہ یا لوور لیول پہ کئی دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر وہ 10 بجے آرام سے جب وہ اٹھتے ان کو تھانے لے آیا تھا تو ایسی کوئی تماشا نہیں ہونا تھا. صحیح, یہی میرا آپ سے سوال تھا کہ ان چیزوں پہ جب آپ کی کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے, ویسے کوئی میٹنگز ہوتی ہیں وزیر اعظم صاحب سے, تو ان کا کیا ری ایکشن ہے؟ کیا ان کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں جن لوگوں کی طرف سے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں وہ خود عمران خان صاحب کی حکومت کو برا دکھا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ ان نیسیسری چیزیں تھیں, وزیر اعظم ان کو کامیڈی کا نام دیتے ہیں, لیکن ایسا ہو رہا ہے, تو آخر اس سے فائدہ کس کو ہے؟ میرا خیال ہے کہ جہاں تک تو سندھ کا انسیڈنٹ ہے اس میں تو ہمیں لیجٹمیٹ شک یہ پڑ سکتا ہے کہ سندھ پولیس نے یہ سارا کچھ جس طریقے سے کیا وہ فیڈرل گورنمنٹ کو امبیرس کرنے کے لیے کیا, کیونکہ دیکھیں سندھ پولیس تو فیڈرل گورنمنٹ کے متحد نہیں ہے. تو اب اگر کسی نے ان کو کہا کہ جی صفدر صاحب کو اریسٹ کرنا ہے کیونکہ ان کے خلاف ایک FIR ہے, کوگنیزیبل offense ہے, تو اس کے بڑے طریقے تھے, اور یہ طریقے اب اس نے فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھ کے کہا کہ جی ہم صبح 6 بجے جا کے وہاں دروازہ کھٹکھٹائیں گے اس کا. سو یہ بھی شک کیا جا سکتا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایک خواہ بخواہ کی کنٹروورسی میں, کیونکہ وہاں پہ جو ایکشن گراؤنڈ پہ ہوا اس کے ساتھ تحریک انصاف کا یا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے شفقت محمود صاحب کہ وزیر اعظم صاحب آئی ایم شیور آپ لوگوں کی میٹنگز میں بھی ذکر ہوتا ہوگا کہ مہنگائی سے پریشان ہیں, کیونکہ وہ اس حوالے سے ٹویٹس بھی کر چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم کریں گے. انہوں نے ٹائیگر فورس کا ذکر کیا کہ ان کو ہم یہ ڈیوٹی دے چکے ہیں کہ جہاں قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں ان پہ نظر رکھیں اور اطلاع دیں, لیکن مہنگائی اوبویسلی ابھی تک کم نہیں ہوئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم صاحب کل جب یہ دعویٰ کر رہے تھے یا یہ اعلان کر رہے تھے کہ نواز شریف کو واپس لاؤں گا, ہر صورت لاؤں گا, نواز شریف کو واپس لانے کے لیے مجھے خود لندن جانا پڑا تو میں جاؤں گا, بورس جانسن سے بات کرنی پڑی تو کروں گا, آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ کا ووٹر ہے جس نے آپ کو ووٹ دیا ہے اس کو اس چیز سے اب شاید اتنا فرق نہیں پڑتا؟ وہ مہنگائی سے پریشان ہے, وہ کہتا ہے کہ جی چیزوں کی قیمتیں آپ کم کر دیں, آپ آٹے اور چینی کی فراہمی کو یقینی بنا دیں. ان چیزوں سے شاید آپ کی حکومت 5 سال تو مکمل کر جائے گی احتساب کے نام پر, لیکن آپ اپنے ووٹر کو, اپنے سپورٹر کو کیا دے رہے ہیں؟ گورننس کے جو ایشوز ہیں, جو مہنگائی ہے, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ ایک بڑا سیریس پرابلم ہے گورنمنٹ کے لیے بھی, عوام کے لیے بھی. اور میرا خیال ہے کہ جتنا ٹائم ہماری گورنمنٹ اور پرائم منسٹر مہنگائی کے بارے میں لگا رہے ہیں اور میٹنگز کر رہے ہیں اور حالات کو جائزہ لے کے ایکشن لے رہے ہیں, شاید ہی کسی اور ایشو پہ کر رہے ہیں. اور مجھے تو بڑا کبھی یقین ہے کہ آلریڈی جو آٹے کی اور گندم کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آنی شروع ہو گی اور نیچے آئیں گی, اور چینی کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی, اور اس میں اور ذخیرہ اندوزی بھی ہوئی ہے, اس میں سیبوٹاج کرنے کی کوششیں بھی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ پچھلے مہینے پنجاب میں جو چینی ہے اس کی کھپت 2 سے 2.5 گنا زیادہ ہوئی جو کہ نارمل میں ہوتی ہے. اب 2 سے 2.5 گنا زیادہ کھپت کیسے ہوگی؟ تو ایک ہی خیال کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے ذخیرہ اندوزی کی. اب یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ پولیٹیکل پرپسز کے لیے تھی یا کوئی بزنس پرپسز کے لیے تھی, ہو سکتا ہے دونوں پرپسز کے لیے ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو اس میں تھوڑا سا ایلیمنٹ سازش کا تو ہے, لیکن مجھے اب یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں جو مین چیزیں ہیں ان کی قیمت نیچے آئے گی. اور ویسے جو کمپوزٹ انفلیشن ہوتی ہے نا, جو کہ باقی ساری چیزوں کو بھی کاؤنٹ کرتی ہے, وہ تو آلریڈی کم ہے. صرف فوڈ انفلیشن جو ہے یعنی کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ مہنگی ہیں, اور آپ نے صحیح کہا اگر ہم الیکشن میں مہنگائی کے ساتھ گئے تو ہمیں کامیابی نہیں ہوگی. اس لیے اور کیونکہ ہمارا فرض ہے عوام کی خدمت کرنا, ہم ہر طریقے سے انشاءاللہ قیمتوں کو نیچے لائیں گے.
ٹھیک ہے، اب نواز شریف کو واپس لانے کا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے وہ کس حد تک پورا ہوتا دکھائی دے گا؟ کیونکہ خود یہ بات آپ کر چکے ہیں، آپ کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سچ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے ہماری برٹن کے ساتھ، تو کس طریقے سے یہ چیزیں قانونی معاملات آگے چلیں گے؟ جو میری اطلاع ہے اس کے مطابق برٹن میں، یو کے میں ایک قانون ہے کہ جو شخص 3 سال سے زیادہ کنوکٹڈ ہو وہ نہیں رہ سکتا، اس کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں جو فرق لوگ الطاف حسین کا ذکر کرتے ہیں، الطاف حسین کا اور نواز شریف کا فرق یہ ہے کہ نواز شریف تو کنوکٹڈ ہے، یعنی کہ اس کو سزا ہو چکی ہے، اور یو کے قوانین کے مطابق سزا یافتہ شخص جس کو ایک حد سے زیادہ سزا ہو اس کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس بنیاد پہ وزیر اعظم صاحب اور باقی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آ سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ آ سکتے ہیں۔ رائٹ، شفقت صاحب ہمارے ساتھ ہی، مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شفقت محمود صاحب فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ سیاسی معاملات اور ابھی پی ڈی ایم کی اس تحریک کے بعد جو کچھ تیزی نظر آ رہی ہے دونوں جانب سے، حکومت اور اپوزیشن کے بیانات میں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ شفقت صاحب، اب کل کوئٹہ میں جلسہ بھی ہے پی ڈی ایم کا، آپ کو یہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے، یہ الائنس ہے، یہ کتنا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ کل کے اس جلسے کے اندر بلاول صاحب کی پہلے ہی ان کی شرکت جو ہے وہ مشکوک تھی، ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید وہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی خطاب نہ کر سکیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں دراڑ پڑنا شروع ہو رہی ہے؟ اور بلوچستان میں خصوصی طور پہ کل کوئٹہ کے اندر تو وہاں پہ ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری ہوا ہے کہ کچھ کارروائی ہو سکتی ہے دہشت گردی کی، تو یہ بہتر تھا کہ اگر اپوزیشن جلسہ منسوخ کر دیتی، جو کہ نہیں کیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے بلوچستان حکومت کے بیان سے کلیئرلی لگا ہے کہ تھریٹ جو ہے وہ سیریس نیچر کا ہے، اور ایک جلسے کر کے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں گے تو وہ شاید سمجھیں گے کہ ہمیں کوئی خوف ہے، ان کے جلسے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر وہ جلسہ چاہتے ہیں خوب ضرور کریں، لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ایک واقعی جینوئن تھریٹ ہے۔ جی، اپوزیشن یہی بات کر رہی ہے۔ کل پاکستان اسمبلی نون کے سینیٹر آصف کرمانی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اور انہوں نے یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہم ان چیزوں سے رک جائیں گے تو ہم نہیں رکیں گے۔ نہیں، بالکل نہ رکیں، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمارے سے زیادہ جلسے کس نے کیے اور جلوس کس نے نکالے ہمیں سب پتہ ہے ان چیزوں کا، یہ ایشو نہیں ہے۔ بہرحال جہاں تک الائنس کی بات آپ نے کی، وہ زیادہ ایک سیریس کوسچن ہے کہ جی یہ الائنس جو بنا ہے جس میں مختلف لوگ، مختلف سوچ کے لوگ اکٹھے ہیں، کیا یہ، میرا تو خیال ہے کہ مشکل ہے۔ یہ میرا تجزیہ ہے اس میں، اور میرا تجزیہ اس لیے ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کہ دو بڑے حصے دار ہیں ان کی سوچ اور ان کے خیالات جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ ابھی آپ دیکھیں کئی چیزیں ہوئیں، انہوں نے نواز شریف کا خطاب نہیں کروایا کراچی میں، انہوں نے مریم جو تھی وہ بلاول کے گھر پہ بلاول ہاؤس بھی نہیں گئی، اور اس کے علاوہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے پبلکلی ڈس ایسوسیٹ کیا اس بیانیے سے جو کہ بیانیہ مسلم لیگ کا یا نواز شریف کا ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا ان کے لانگ ٹرم اہداف بھی میرا خیال ہے مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ پیپلز اپنا نون لیگ چاہتی ہے فوری طور پہ الیکشن ہو، کیوں چاہتی ہے پتہ نہیں، ان کو کیوں غلط فہمی ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے، لیکن وہ چاہتی ہے فوراً الیکشن۔ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فوراً الیکشن ہو۔ اور دوسری بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ سندھ میں، اور الیکشن ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں بعد میں کیا ہو، تو وہ کیوں چانسز میں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک فنڈامنٹل ڈفرنس جو نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این میں اور پیپلز پارٹی میں، وہ تو اس ایشو پہ نظر آ رہا ہے اور بیانیے پہ بھی نظر آ رہا ہے۔
تو اس لیے میرا خیال ہے ان دونوں. جہاں تک مولانا کا تعلق ہے, مولانا سسٹم سے باہر ہیں, ان کو زیادہ تکلیف ہے. اگر سسٹم کے اندر آ جائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح ہے. اور اگر استعفے دینے ہوتے جیسے کہ مولانا کی سجیشن تھی سب سے پہلے, تو obviously وہ سیاسی جماعتوں کا اس پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا, اسی لیے استعفے بھی نہیں آئے کسی کی طرف سے. لیکن شفقت صاحب آپ کو کہیں, کیونکہ obviously آپ یہ تمام چیزیں بڑی کلوزلی دیکھتے آئے ہیں بڑے عرصے سے, ایسا تو نہیں ہے کہ جس طریقے سے کرائسس دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, ایک سیاسی طور پہ چیزیں جس طریقے سے چل رہی ہیں, کہ خدا نخواستہ سسٹم نہ چلا جائے کہ آپ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو گھر بھیجنے کے در پہ رہے, حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے پیچھے پڑی رہے, اور اس میں عوام کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے. دونوں جو ہیں, حکومت اور اپوزیشن, دونوں طرف سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایسے کی تیسے بیٹھے رہیں اور نظام اور جمہوریت جو ہے اس کی بساط لپیٹی جائے. نہیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے, کیونکہ ہماری جو عسکری قیادت یا فوج ہے وہ محب وطن ہے. وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ ہے, اور بربلا اس کا کئی دفعہ انہوں نے اظہار بھی کیا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ 1970 سے لے کے اب تک جتنے بھی انتخابات ہوئے, سوائے 70 کے انتخاب کے, کسی بھی انتخاب کو جو ہے وہ نہیں مانا گیا, اور اس کی وجہ سے ایک سیاسی سیاسی افراتفری جو ہے اور وہ انسیکیورٹی رہی ہے, اور اس سے نقصان ہوتا ہے کہ جو آپ کیونکہ آپ کے اکنامک چیلنجز بھی ہیں, گورننس کے چیلنجز بھی ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایشوز ہے جن کو سیریسلی لینا چاہیے. لیکن مجھے اس یقین کی حد تک میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل کوئی سسٹم کو خدشہ نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کئی دفعہ کہ نون لیگ کی بڑی خواہش ہے کہ سسٹم جو ہے اس کو پیک اپ کر دیا جائے, لیکن ان کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی مجھے. ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے ایسا کوئی خدشہ موجود نہیں ہے. رائٹ, آپ کی وزارت کے حوالے سے اگر بات کریں, کیونکہ کچھ پیرنٹس کے کنسرن بھی آ رہے ہیں, کچھ سکولز اسلام آباد میں, کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سکولز کھلے تھے وہ بھی دوبارہ سے کہیں نہ کہیں بند کیے جا رہے ہیں جہاں جہاں کیسز آ رہے ہیں. سو یہ کتنا سیریس تھریٹ ہے اس وقت, جو سیکنڈ ویو آف کووڈ ہے, یہ کتنا کنسرنڈ پیرنٹس اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, وہ ظاہر ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ بھائی بچوں کو اسکول بھیجیں نہ بھیجیں, جہاں اسکول کھلے بھی ہیں وہاں پہ بھی پیرنٹس بھیجنے سے کترا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وری تو نیچرلی ہر پیشنٹ کا پیرنٹ کو وری ہوتی ہے اپنے بچوں کی سیفٹی, اور ہمارے لیے بھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچوں کی صحت جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل نمبر 1 پرائرٹی جو ہے وہ بچوں کی صحت ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مختلف جگہ پہ اسکول بند ہو رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی بند ہو رہے ہیں, یہ اس لیے ہے کہ ہم نے جو ٹالرنس ہے بہت ہی لو لیول پر رکھی. یعنی کہ کسی اسکول میں اگر 2 سے زیادہ کیسز نظر آ جاتے ہیں یا 2 کیسز نظر آتے ہیں تو ہم اس اسکول کو بند کر دیتے ہیں. بلکہ اس پہ کچھ لوگوں نے یہ کامنٹ بھی کیا کہ اگر 3000 بچوں کا اسکول ہے اور اس میں سے 4-5 بچے جو ہیں جن کو اگر بیماری نظر آتی ہے ٹیچرز کو, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسکول بند کر دیے ہیں. لیکن ہم بہت زیادہ کوشش ہیں اور بڑی باریک بینی سے سارے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. تو میں پیرنٹس کو اشور کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات پیدا ہوئے جہاں پہ ہم نے سمجھا کہ ایک وائڈ اسپریڈ انفیکشن کا خطرہ ہے, تو ہم تعلیمی ادارے بند کر دیں گے. لیکن ابھی تک ایسی صورتحال نہیں ہے, اور ابھی تک جو ہے وہ کچھ جگہ ہمیں پرابلم نظر آیا, لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن obviously جب کرونا یہاں پہ پیک پہ بھی تھا تب بھی حکومت جو ہے وہ عوام کو یہ بتا رہی تھی, میڈیا جو ہے وہ عوام کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا, پبلک سروسز میسیجز چل رہے تھے کہ آپ سینیٹائزرز کا استعمال کریں, آپ ماسکس کا استعمال کریں, جتنے SOPs تھے اس وقت عوام کو ان پہ عمل کروانا بہت مشکل ایک ٹاسک تھا سب کے لیے. لیکن اب جب
थोड़ी कमी आई है, अल्लाह का शुक्र है, थोड़े हालात बेहतर हुए हैं, तो आवाम बिल्कुल ही SOP से निकल गए हैं। किसी जगह पे आपको कोई भी मास्क पहने हुए नज़र नहीं आता, कहीं सैनिटाइज़र जहाँ पड़े होते थे एंट्री पॉइंट्स पे, कई बिल्डिंग्स के अंदर वो भी नहीं है। सो ये स्कूल्स में किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसे मॉनिटरिंग हो रही है कि वाकई वहाँ ये चीज़ हो रही है? और छोटे बच्चों में तो स्पेशली इस पर अमल कराना बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए जी, SOPs पे अमल दरामद कराना कोई आसान काम नहीं है, ये आप सही कह रही हैं। लेकिन हमने जितनी तगो-दो हमारे निज़ाम में या जितनी ताकत अपने हमारे निज़ाम में हो सकती है वो आपको नज़र आ रही है तालीमी इदारों में। जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है वो भी हमें ये कहते हैं कि तालीम के मैदान में हमें कंप्लायंस ज़्यादा नज़र आ रही है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। उसके कई रीज़न्स भी हैं। एक रीज़न ये भी है कि प्राइवेट स्कूल्स जो है वो ज़्यादा कॉशियस है क्योंकि वो नहीं चाहते कि स्कूल बंद हो। कोई भी नहीं चाहता स्कूल बंद हो, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी काफ़ी हद तक हो रही है, कहीं नहीं भी हो रही। और मेरा ख्याल है कि हमने कई स्कूल इसलिए भी बंद किए हैं कि SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो मेरा ख्याल है कि जितना मुमकिन है उस हद तक तो SOPs पे हो रहा है। लेकिन मैं पेरेंट्स को फिर अश्योर कराना चाहता हूँ कि अगर खुदा खास्ता हमें ये नज़र आया कि, और हम इसको एक स्टेटिस्टिकली देख रहे हैं कि अगर 2% होता है तो उस पर क्या करना है, 3% पे क्या करना है, तो ये सारे हमारा जो नेशनल कमांड स्ट्रक्चर है इस कोविड के बारे में, वो इन सारी चीज़ों को बड़े गौर से देख रहे हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ कराची के हवाले से बात करेंगे और 2 और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे आपका तारुफ करवाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इकोनॉमिक हब, हमेशा ही खबरों में रहता है किसी न किसी वजह की बुनियाद पर। ये जो कराची पैकेज का ऐलान हुआ तो उस पर भी हमने देखा कि बड़ी बहस हुई विफाक के दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान, और किसका कितना शेयर है उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट होती रही। MQM की तरफ से ये आवाज़ हमेशा उठाई जाती रही कि जो वहाँ पर अर्बन एरियाज़ हैं, जो शहरी इलाके हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो आबादी है वो कम दिखाई जाती है, कम बताई जाती है, और ये इसका सही तरीके से तयन होना चाहिए। अब MQM जो है उसने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, सुप्रीम कोर्ट में उनकी ये दरख्वास्त गई है और जिसमें उनका ये मुतालबा है कि एक फ्रेश सेंसस जो है सिंध में और ख़ुसूसी तौर पे कराची और हैदराबाद में होना चाहिए, अर्बन एरियाज़ में होना चाहिए। एक दोबारा से मरदमशुमारी की जाए। 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसके हवाले से भी उनका ये मौक़िफ़ है। उस दरख्वास्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये इस्तदा की है कि वफाकी हुकूमत को और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को यानी CCI को, मुश्तरका मफादात काउंसिल को 2017 के जो रिजल्ट्स थे सेंसस के वो पब्लिश करने से और नोटिफाई करने से रोका जाए। इसी पे ज़रा पहले MQM का मौक़िफ़ जान लेते हैं। उसामा कादरी साहब MQM से हमारे साथ मौजूद हैं। आप MNA हैं, बहुत शुक्रिया। उसामा कादरी साहब, ये बताइएगा कि इस चीज़ की एक बार फिर से ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई, आखिर इशू क्या है इस वक्त? बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। देखिए, सेंसस का मसला ये है कि अगर हम इसकी पुरानी तारीख़ में जाएं तो 1970 में जो सेंसस की गई थी उस वक्त से अगर हम तज्ज़िया करें तो उस वक्त कराची की आबादी जो 65 लाख थी उसको जो है 35 लाख दिखाया गया था भुट्टो साहब के दौर में। और उसके बाद से मुसलसल जो है वो जब भी सेंसस हुई है उसमें कराची की आबादी को एक मखसूस तबके को नवाजने के लिए या उसकी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर सिंध में हुकूमत करने के लिए हमेशा से कम दिखाया जाता रहा।
اب 2017 کی سینسس جو ہوئی تھی اس میں MQM کو صرف MQM کو ہی نہیں بلکہ کراچی کی دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اس پر تحفظات تھے جو اس پر مستقل آواز اٹھاتی رہیں، اور جب MQM سے بات کی گئی، MQM نے بات کی حکومت سے، تو اس میں یہ بات جو ہے کلیئر طور پر سامنے لائی گئی کہ آپ جو ہے 5% جو بھی سینسس ہوئی ہے اس کو جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کو جو ہے دوبارہ اس سینسس کو دوبارہ کیا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے آ سکے کہ کیا چیز کی گئی ہے۔ اس وقت کراچی کی آبادی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق، سپریم کورٹ کے مطابق جو ہے وہ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور جو سینسس میں دکھائی گئی ہے وہ 1,60,00,000 کے قریب دکھائی گئی ہے۔ 1,49,00,000 مسئلے مسائل جو آتے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس میں جو ہے MQM کا موقف اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اگر سینسس صحیح ہو جائے تو سندھ کے مسائل جو ہے وہ یقیناً حل کی طرف چلے جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو اس وقت اندرون سندھ کی سپرمیسی جو ہے وہ کراچی پر اور سندھ کے شہروں پر جو غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے قابض ہیں وہ بھی کم ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف جو ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے اس کا کہ اگر سینسس ہو جائے اور اس کی بنیادوں پر حلقہ بندیاں ہوں، اور حلقہ بندیوں کے مطابق جو ہے اگر تقسیم ہو سیٹوں کی، تو آج جو ہے جو ایک پلڑا جو ہے اندرون سندھ کا کراچی جیسے شہر پر اور اس کے علاوہ سندھ کے شہروں پر قابض ہے، ان کی منوپولی ختم ہو جائے گی اور پورا صوبہ سندھ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ تو سینسس کا مسئلہ جو ہے وہ انتہائی اہم۔ مجھے پہلے 2017 کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں کراچی کی آبادی 1,49,00,000 دکھائی گئی ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نوٹیفائی نہ کیا جائے، اس کو پبلش نہ کیا جائے، لیکن یہاں 2017 کے اندر آپ کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں یا طریقہ کار ایسا استعمال کیا گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں شہری علاقوں کی آبادی کو کم دکھایا گیا، تو کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور کس کی جانب سے رسپانسبل آپ کی نظر میں کون ہے؟ دیکھیے اس پر جو ہے ہم اس پر سپریم کورٹ بھی گئے ہوئے ہیں اور اس کی ہیئرنگ ایک ہو چکی ہے اور وہ اس پر بھی بات چیت چل رہی ہے، لیکن فی الحال میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ سینسس کا جو مسئلہ ہے اس میں یقیناً فائدہ اندرون سندھ کے ان جاگیرداروں کو، وڈیروں کو اور سرمایہ داروں کو پہنچایا جاتا ہے کہ جو اپنی سپرمیسی جو ہے وہ پورے سندھ پر اور کراچی پر قابو میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو لہذا ایسی صورت میں کہ جب یہ سینسس جو ہے ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں ان اداروں کو کہ جنہوں نے اس وقت سینسس کی، اور سینسس کرنے کے بعد جو ہے اس کے اعداد و شمار جو جس طریقے سے اس میں گھپلے بازیاں کی گئی ہیں وہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ MQM کے پاس موجود ہے، اور یہ ہم نے سپریم کورٹ میں پیش بھی کر دیا ہے، اور انشاءاللہ جب دوسری ہیئرنگ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے چیزیں عوام کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ کس طریقے سے جو ہے مردم شماری میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر مردم شماری صحیح طریقے سے کر دی جائے تو یقیناً شہری آبادی کی سیٹس، شہری آبادی کا کوٹا، شہری آبادی کو پانی، شہری آبادی کو دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہیں وہ پھر وفاق کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ وہ جو ہے ان کو اس حساب سے دے کہ جو وہاں کی آبادی کی اکثریت جو ہے کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیمانڈ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسامہ قادری صاحب، ذرا سندھ حکومت کا بھی موقف جان لیں، پاکستان پیپلز کا موقف جان لیں۔ شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب۔ یہ نئی چیز جو MQM کی طرف سے، کیونکہ مطالبہ تو بہت پرانا تھا ان کا کہ سینسس دوبارہ ہو، خصوصی طور پہ وہ کہتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں فریش سینسس ہونا چاہیے، اس میں پیپلز پارٹی کا یا سندھ حکومت کا موقف کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2017 کا جو مردم شماری ہوئی ہے اس کو پبلش نہ کیا جائے، اس کو نوٹیفائی نہ کیا جائے، سپریم کورٹ میں وہ درخواست لے کر چلے گئے ہیں، آپ سپورٹ کریں گے اس چیز کو؟ جی تھینک یو، شکریہ۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ مردم شماری پہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف کراچی اور حیدرآباد کی بات نہ ہو، پورے سندھ میں، اور خاص طور پر اگر پاکستان میں جہاں جہاں سے بھی شکایتیں سب جگہوں پر اس کو ری وزٹ کیا جائے، کیونکہ یہ تو ہے کہ جی یہ اس میں ہمارا ڈائریکٹ کوئی واسطہ نہیں تھا، یہ پورے فیڈرل گورنمنٹ کا پروسیس تھا، اور اس میں جہاں پہ جس کو بھی شکایت ہے تو وہ ہر جگہ پہ ہو، کیونکہ ہمیں بہت سارے ایسے رورل ایریاز ہیں جہاں پر صحیح طریقے سے مردم شماری نہیں کی گئی،
جہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کو وہاں تک ان کی ٹیمز نہیں پہنچ سکی یا اس کو ڈیٹا میں شامل نہیں کیا گیا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ جی جہاں پر بھی پورے پاکستان میں اگر کسی کو بھی کمپلینٹ ہے, صرف ایک دو شہر کی بات نہیں ہے, سب کو یہ حق ہے کہ جی جہاں پہ کمپلینٹ ہے وہ ریز کریں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں جہاں جہاں سے شکایات آئی, جہاں جہاں سے تحفظات تھے وہاں دوبارہ ہونا چاہیے, اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ 2017 کے سینسس پہ آپ کو پیپلز پارٹی کو اعتراضات ہیں. کراچی کی جس طرح MQM بات کرتی ہے کہ اس میں آبادی 1,49,00,000 بتائی گئی ہے 2017 کے مردم شماری کے اندر, آپ کی طرف سے بھی کوئی اعتراضات ہیں کہ وہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے 2017 میں؟ دیکھیے میں آپ کو کیا بات کروں کہ MQM نے انفارچونیٹلی ہمیشہ جو ہے نا اس کی اگر کوئی صحیح بات بھی کر رہے ہوں گے تو وہ ان کا ایک اس کی پالیٹکس میں لسانی رنگ زیادہ ہوتا ہے. مطلب جیسے آج بھی اگر MQM مطالبہ کرے تو کراچی اور حیدرآباد کے لیے کیوں کر رہی ہے, پورے سندھ کے لیے کیوں نہیں کر رہی, یا پاکستان کے ان علاقوں کے لیے کیوں نہیں کر رہی؟ وہ کہہ رہے ہیں پورے سندھ میں ہو, خصوصی طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں ہو. وہ خصوصی طور پر کیا ہے, وائی اونلی خصوصی طور پر کراچی اور حیدرآباد. That shows the intention. Basically خیر اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی بھی اعتراض کہیں پہ بھی کسی چیز پہ ہو, ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ہم پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے چلنے والے لوگ ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو بھی کسی پروسیس پہ کوئی آبجیکشن ہے تو یہ بالکل ریز کر سکتے ہیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہم تو کہتے ہیں جی ہماری تھر کی پاپولیشن کو جو ہے اس کو کم لیا گیا. ہمارے بہت سارے ایسے رورل ایریاز ہیں جہاں پہ یا جو کچے کے علاقے ہیں سندھ میں, وہاں پہ ٹیمز کہیں نہیں ہے, وہاں کی پاپولیشن کو لیا ہی نہیں گیا. سندھ کے کافی ایسے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ٹیموں کا ایکسیس ہی نہیں تھا. تو اگر جہاں پہ آپ کے پاس کوئی ٹرانسپورٹیشن کا ایشو تھے یا آپ کے پاس ایبلٹی کے ایشوز تھے یا آپ کے پاس اور ایشوز تھے, وہاں پہ آپ نے صحیح طریقے سے اگر ان کو کاؤنٹ نہیں کیا تو آپ اس کو دوبارہ کریں اس کو. اچھا, ابھی اسامہ قادری صاحب MQM کی طرف سے وہ تو یہ فرما رہے تھے کہ اندرون سندھ میں جاگیرداروں کو اور وڈیروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اندرون سندھ کے بھی یہی حالات ہیں. قادری صاحب وڈ یو لائک ٹو ریسپونڈ ٹو وٹ شرجیل میں؟ جی شرجیل صاحب مکمل کر لیں, پھر میں اسامہ صاحب کی طرف جاتے ہیں. جی اب دیکھیں نا, یہ میں نے کہا آپ ان کی بات نہیں سنی تھی, اب آپ نے یہ بات کہہ کے ان کا وہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ دماغ میں, میں آئی ایم ناٹ پرٹیکولرلی پوائنٹ آؤٹ اینی باڈی, لیکن وہ دماغ میں جو فطور ہے MQM کا کہ جاگیردار وڈیرے, کون سے جاگیردار وڈیرے ہیں, مطلب یہ صرف بات جو ہے یہ صرف پالیٹکس چمکانے کے لیے, کیونکہ یہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں. ان کی لیڈرشپ جو ہے لیڈرشپ کو یہ ڈس اون کر چکے ہیں, کوئی چیز ڈیلیوری کی ان کے پاس نہیں ہے. صرف اور صرف جو ہے نا اس کو نفرت کی سیاست کو اور لسانیت کو, کیونکہ ان کے پاس میئر کا ٹینیور بھی آیا, یہ مشرف کے ٹائم سے لے کے تھرو آؤٹ یہ گورنمنٹ میں رہے, کوئی چیز ڈیلیورنس یہ کر نہیں سکے. ان کے انٹرنل ایشوز بہت بری طریقے سے ان کی پارٹی انتشار کا شکار ہے. ان کے اپنے پارٹی کے لوگ جو ہے وہ مختلف پارٹیز بنا کر ان پہ الزامات لگاتے رہے. اب پرابلم کیا ہے کہ پھر وہی ایک لسانیت والی بات آ گئی کہ اندرون سندھ جاگیردار وڈیرے, مطلب اچھا چلیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی اس طرح کی ٹرمنالوجی جو ہے, نہ کوئی اندرون سندھ کوئی جاگیردار ہے نہ کوئی وڈیرا ہے. رورل ایریاز میں میں بول رہا ہوں کہ سینسس ٹیمیں نہیں پہنچی ہیں. اگر آج بھی سینسس کی ٹیمیں ان جگہوں پر پہنچیں گی ریموٹ ایریاز میں تو پاپولیشن انشاءاللہ تعالی وہاں سے بہت زیادہ آگے آئے گی. رائٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ چیز کی جا رہی ہے MQM کی طرف سے. لاسٹلی قادری صاحب آپ کا رسپانس میں چاہوں گی جو شرجیل صاحب نے بات کی ہے. سر میں شرجیل میمن صاحب کو جو ہے انتہائی احترام کے ساتھ یہ بتا دوں کہ لسانیت کی سیاست جو ہے وہ MQM نہیں کرتی ہے. لسانیت کی سیاست جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے کہ جو کبھی سندھ کارڈ کو استعمال کرتے ہیں, کبھی جو ہے اندرون سندھ کے لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کر کے وہ جو ہے وہ کراچی پر یلغار کرتے ہیں. آج بھی اگر لسانیت کی بات کی جائے تو آج بھی کراچی شہر کو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر 34 جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ان میں سے ایک بھی کراچی کا مقامی نہیں ہے. آج یہاں پر جو ہے کراچی کے تھانوں میں جتنے SHOs ہیں وہ کوئی ان میں سے شاید چند ایک جو ہے وہ آپ کو کراچی کے مقامی مل جائیں. اگر یہاں پر SSPs کی بات کی جائے تو شاید ایک یا دو جو ہے آپ کو SSP یہاں پر مل جائیں. تو جناب مجھے بتائیے کہ یہ جو ہے لسانیت کی سیاست یا پھر ابھی جو ہے لاڑکانہ میں اپوائنٹ کر کے یہاں پر انہوں نے 70 جو ہے وہ پولیس افسران کو جو ہے کراچی میں لا کر تعینات کر دیا, تو یہ MQM نے لسانیت کی سیاست کی ہے, لسانیت کی بات کی. MQM تو یہاں پر حقوق کی بات کرتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لسانیت کی سیاست آپ نہیں کر رہے ہیں, لیکن اب کیونکہ آپ سپریم کورٹ
कोर्ट में जा चुके हैं और जानना यही था कि इसका मकसद क्या है। ऑब्वियसली थोड़ा ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी की है, वो कह रहे हैं कि अंदरून सिंध में भी मसाइल हैं, वहाँ पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत शुक्रिया उसामा कादरी साहब और शर्जील मेमन साहब ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।